खुदा उनकी तारीफ़ हो कि वो भला और उसकी शफ़क़त अबदी है। मसीह यीशु के मुबारक और जलाली नाम में सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। प्यारे अज़ीज़ों, हम मिलकर मुकाशवा की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और हम 16 अबवाब को मुकम्मल तौर पर सीख चुके हैं और 17वें बाब की हमने पहली 6 आयात पर गौर किया था, जिसमें उस बड़ी कसबी जो किरमजी रंग के हैवान के ऊपर बैठी है उसको हमने सीखने, समझने और जानने की कोशिश की है। और मेरा ईमान है कि आपने अगर वो मैसेज सुना है तो उसके वसीला से बहुत कुछ सीखा होगा और बरकत भी पाई होगी। और आज हम अगली आयत का मुताला करेंगे। 6ठी आयत में यूं लिखा हुआ है कि मैंने उस औरत को मुकद्दसों का खून और यीशु के शहीदों का खून पीने से मतवाला देखा और उसे देखकर सख्त हैरान हुआ। यहाँ पर 6ठी आयत में एक बड़ी खास बात बताई जा रही है कि रोया में जब उस कस्बी को जो किरमजी रंग के हैवान पर बैठी है देखा तो रूह में मुकद्दस यूहन्ना को समझ आया गया कि ये यीशु के शहीदों का खून पीने में इसकी बहुत दिलचस्पी है और उनका खून पी पी के ये इसको एक नशा हुआ है। मतवाला होने का मतलब होता है कि वो यीशु के शहीदों का खून पीने से उसको नशा होता है, उसको अच्छा लगता है, उसके दिल की ये ख्वाहिश है, क्योंकि वो यीशु के मुखालिफ है और यीशु के ऊपर ईमान रखने वालों की मुखालिफ है, इसलिए वो उनको मरवाता रहना चाहती है। तो तमाम जो हमारी हिस्ट्री है कलीसिया की, उसमें जो यीशु के शहीद हैं उनको मरवाने में, उनकी ज़िंदगी में दुखों और तकलीफ़ों को लाने में यही जो हस्तियां हैं ये शामिल हैं, क्योंकि वो खुदा के लोगों के ख़िलाफ़ हैं। उनको वो आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, वो खुदा के कलाम को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते और वो चाहते हैं कि जो खुदा उनके शागिर्द हैं, यीशु के ऊपर ईमान रखने वाले, उनकी ज़िंदगियों को वो मुतासर करे और अगर हो सके तो वो उनको ख़त्म करवा दे। जितने भी शहीद यीशु के हैं उसके पीछे उनको मरवाने में इसी इब्लीस का हाथ है। हम 7वीं से लेकर 14वीं आयत तक पढ़ेंगे और फिर उन बातों पर गौर करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि उस फरिश्ता ने मुझसे कहा, तो क्यों हैरान हो गया? मैं इस औरत और उसके हैवान का जिस पर वो सवार है और जिसके 7 सर और 10 सींग हैं तुझे भेद बताता हूँ। ये जो तूने हैवान देखा ये पहले तो था मगर अब नहीं है, और आइंदा अथाह गढ़ से निकलकर हलाकत में पड़ेगा और ज़मीन के रहने वाले जिनके नाम बनाए आलम के वक़्त से किताब हयात में लिखे नहीं गए, इस हैवान का ये हाल देख कर के पहले था और अब नहीं और फिर मौजूद हो जाएगा, ताज्जुब करेंगे। यही मौका है उस ज़हन का जिसमें हिकमत है। वो 7 सर 7 पहाड़ हैं जिन पर वो औरत बैठी हुई है, और वो 7 बादशाह भी हैं। 5 तो हो चुके हैं और एक मौजूद है और एक अभी आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ अरसा तक उसका रहना ज़रूर है। और जो हैवान पहले था और अब नहीं, वो 8वां है और उन 7 में से पैदा हुआ और हलाकत में पड़ेगा। और वो 10 सींग जो तूने देखे 10 बादशाह हैं। अभी तक उन्होंने बादशाही नहीं पाई, मगर उस हैवान के साथ घड़ी भर के वास्ते बादशाहों का सा इख्तियार पाएंगे। इन सब की एक ही राय होगी और वो अपनी कुदरत और इख्तियार उस हैवान को दे देंगे। वो बर्रा से लड़ेंगे और बर्रा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है, और जो बुलाए हुए और बरगजीदा और वफादार उसके साथ हैं वो भी गालिब आएंगे। आमीन। प्यारे अज़ीज़ों, फरिश्ता खुद मुकद्दस यूहन्ना से मुखातिब होता है और कहता है कि तूने इस हैवान को जिसके ऊपर ये औरत बैठी है देखा है, और इस हैवान के 7 सर और 10 सींग, और तू इनको देखकर हैरान हो गया। मैं तुझे इसका भेद बताता हूँ कि ये औरत और ये हैवान और उसके 10 सींग और 7 सर क्या हैं। क्योंकि फरिश्ता ने
دیکھ لیا تھا کہ مقدس یوحنا جو ہے وہ اس رویا کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے فرشتہ ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، ان کو سکھانا چاہتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ وہ اس لیے وہ ان سے کہتا ہے، مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تو حیران مت ہو، میں تجھے خود اس کا بھید بتاتا ہوں۔ پیارے عزیزو، پہلی 6 آیات کو جب ہم نے ڈسکس کیا تھا تو ہم نے غور کیا تھا خاص طور پر اس عورت پر جو کرمزی رنگ کے حیوان پر بیٹھی ہے، کہ وہ کیا ہے، اس کا کیا بھید ہے، اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے، اور کس طرح سے وہ گمراہی کی ایک ایسی تعلیم پوری روئے زمین پر تمام قوموں میں، تمام نسل انسانی میں پھیلائی گئی ہے، جس میں مختلف طریقوں سے لوگوں کو گمراہی کی تعلیمات دی گئی ہیں اور ان کو حقیقی خدا کی پرستش، ستائش اور عبادت کرنے سے باز رکھا گیا ہے تاکہ وہ گمراہ ہو جائے اور حقیقی خدا کی بجائے جھوٹے معبودوں کی پرستش کریں۔ اور ان سب کے پیچھے ایک ہی روح ہے، ایک ہی شخصیت ہے، جس کو ہم سیکھ چکے ہیں پہلی 6 آیات میں کہ وہ کون ہے۔ پیارے عزیزو، پہلی 6 آیات کو جب میں نے بیان کیا تھا پہلے پارٹ میں اس چیپٹر کے، تو زیادہ فوکس تھا اس عورت کے کردار پر جو حیوان کے اوپر بیٹھی ہے، اور اس کے متعلق ضرور آپ نے سیکھا ہوگا مجھ سے۔ اور اب ان آیات میں ہم دیکھیں گے کہ فوکس عورت سے ہٹ کر اس حیوان کی طرف آ گیا۔ دیکھیں فرشتہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو حیوان تو نے دیکھا ہے، یہ پہلے تو تھا مگر اب نہیں ہے۔ کس وقت کی بات کی جا رہی ہے؟ جب 2000 سال پہلے مقدس یوحنا جو یسوع کے آخری رسول، زندہ رسول تھے، باقی رسول سب پہلے مر چکے تھے یسوع کے چنے ہوئے رسولوں میں سے، تو صرف مقدس یوحنا زندہ تھے اور ان سے فرشتہ مخاطب ہے، اور اس وقت کہہ رہا ہے کہ یہ حیوان جو تو نے دیکھا ہے یہ پہلے تو تھا مگر اب نہیں ہے۔ اس زمانہ میں 2000 سال پہلے جب مکاشفہ کی کتاب لکھوائی جا رہی تھی، اس رویا دکھائی جا رہی تھی، تو اس وقت وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اب نہیں ہے، یہ پہلے تھا، اس وقت کے زمانہ سے پہلے کی بات کی جا رہی۔ اور پھر فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ آئندہ وہ اتھاگڑ سے نکل کر، اب یہ جو آئندہ کا لفظ ہے یہ آخری دنوں میں کلیسیا کے زمین پر سے آسمان پر چلے جانے کے بعد، کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد، جب بڑی مصیبت کا دور شروع ہوگا، مخالف مسیح کا دور جب شروع ہوگا، تو یہ حیوان اس وقت کے متعلق فرشتہ کہہ رہا ہے کہ آئندہ وہ اتھاگڑ سے نکلے گا اور پھر ہلاکت میں پڑے گا۔ یہ نہیں کہ اتھاگڑ سے نکلنے کے ساتھ ہی اسے فوراً ہلاکت میں ڈال دیا جائے گا، اتھاگڑ سے نکلے گا اور پھر یسوع کی جب آمد ہوگی دوبارہ ان کو 1000 سال کے لیے بند کر دیا جائے گا، اور پھر 1000 سالہ بادشاہت کے بعد جب عدالت ہوگی سب کی، تو اس وقت ان کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ وہ کہہ رہا ہے یہ بات کہ آئندہ وہ اتھاگڑ سے نکلے گا اور پھر ہلاکت میں پڑے گا، کہ اس کا اینڈ کب ہوگا۔ اور پھر فرشتہ یہ بھی بات بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے مقدس یوحنا کو کہ وہ لوگ جن کے نام بنائے عالم سے جب خدا نے کتاب حیات لکھی اور جن کے نام برہ کی اس کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، کیوں اس وقت دنیا بنانے سے پہلے خدا نے جو لوگ فیوچر کے زمانے میں آنے والے تھے، جن لوگوں کے نام اس کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، کیوں نہیں لکھے گئے؟ کیا خدا ان سے ناراض تھا؟ کیا خدا نے مقرر کیا تھا کہ ان کے نام نہ لکھے جائے؟ نہیں، بلکہ خدا نے پہلے ہی سے دیکھ لیا تھا کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ یسوع کا انکار کریں گے، خدا کے پیغام پر ایمان نہیں لائیں گے، خدا کی ذات پر ایمان نہیں لائیں گے، اور گمراہی کی تعلیمات کو ہی پسند کریں گے اور اسی کے تابع رہیں گے۔ اس لیے ان لوگوں کے نام چونکہ خدا پہلے سے دیکھ سکتا ہے، اس نے اس وقت ہی ان کے نام نہیں لکھے تھے۔ اپنے لوگوں کا نام اس نے، جنہوں نے فیوچر میں خدا کی تابعداری کرنی تھی، فرما برداری کرنی تھی، خدا کے کلام کو ماننا تھا، خدا کی ذات کو ماننا تھا، خدا کے بیٹے پر ایمان لانا تھا، انجیل کے پیغام کو ماننا تھا، یسوع کے لہو سے دھلنا تھا، اپنے گناہوں کی معافی پانی تھی،
ایمان سے، یسوع کے لہو سے، یسوع کے کفارے کے سبب سے ان کے نام خدا نے اسی وقت لکھ لیے، کیونکہ فیوچر کو وہ دیکھ سکتا تھا، دیکھ سکتا ہے۔ خدا ہمیشہ پہلے سے سب کچھ جانتا ہے، اس لیے اس نے جن جن لوگوں نے آنے والے زمانوں میں خدا کو قبول کرنا تھا، خدا کی فرما برداری کرنی تھی، ان کے ناموں کی لسٹ اس نے اس کتاب میں لکھ لی ہوئی ہے، اور وہ مبارک لوگ ہیں۔ اب فرشتہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے نام اس وقت اس کتاب حیات میں نہیں آئے، جب وہ حیوان ظاہر ہوگا جو پہلے تھا، اب نہیں ہے لیکن فیوچر میں آنے والا ہے، تو وہ لوگ اس کو دیکھ کر تعجب کریں گے، حیران ہوں گے کہ یہ شخصیت، شاید ایک ایسی شخصیت آئے گی زمین پر جس کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ دیکھو یہ دوبارہ واپس آ گئی ہے۔ تو لوگ بڑے حیران ہوں گے کہ کیسے کئی صدیوں بعد کوئی چیز، کوئی شخص واپس آ گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی گمراہی کی تعلیم آئے گی اور ایسا پورٹریٹ کر دیا جائے گا اس شخصیت کو کہ جیسے دنیا سمجھے کہ یہ مر کر زندہ ہوا ہوا شخص ہے، اس لیے لوگ تعجب کریں گے، کیونکہ لکھا ہے کہ حیوان کا یہ حال دیکھ کر کہ پہلے تھا اور اب نہیں اور پھر موجود ہو جائے گا، تعجب کریں گے، حیران ہو جائیں گے، دنیا اس کو دیکھ کر حیران ہوگی، کیونکہ ان کی سمجھ سے باہر ہوں گی یہ باتیں۔ پھر پیارے عزیزو، دوسرے تھسلونیکیوں کی دوسرے باب کی 11ویں آیت بڑی ہی ایک خاص آیت ہے، جو آنے والے زمانے میں جب کلیسیا آسمان پر چلی جائے گی اس کے بعد کے لیے خاص طور پر وہ آیت ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اس سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے۔ جب کلیسیا انجیل کا پیغام سنانے کے بعد، اپنا رول ختم ہونے کے بعد، فضل کا دور ختم ہونے کے بعد آسمان پر چلی جائے گی، تو پھر خدا جھوٹ کی جو تاثیر ہے اس کو روکے گا نہیں، اور جو گمراہی کے فرزند ہیں جن کے نام کتاب حیات میں نہیں لکھے ہوئے، وہ زمین پر رہنے والے ان لوگوں کو اس قدر کنٹرول کرے گی کہ وہ صرف جھوٹ کو ہی سچ سمجھیں گے۔ جو بھی جھوٹ ابلیس کی طرف سے، اس کے سسٹم کی طرف سے ان کو بتایا جائے گا، سکھایا جائے گا، وہ اس کو سچ سمجھیں گے۔ اس لیے وہ حیوان جس شخص کو بھی چن کر سامنے لائے گا اور اس کے اندر رہ کر اپنا کام کرے گا، اس کے ہر ڈرامے کو، اس کے ہر جھوٹ کو سچ سمجھا جائے گا۔ اس زمانے کے لوگ اس کو سچ سمجھیں گے، اور یہ زیادہ دور نہیں ہے یہ زمانہ۔ میں پھر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں روح میں محسوس کرتا ہوں، اور حالات بتا رہے ہیں کہ یہ زمانہ زیادہ دور نہیں ہے، کلیسیا کسی وقت بھی زمین سے اٹھا لی جائے گی۔ پیارے عزیزو، اب دیکھیں 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے۔ ہم یہاں پر اس بات پر غور کریں گے، کس کے پاس حکمت ہوتی ہے؟ حکمت اس شخص کے اندر ہوتی ہے جو خدا سے ڈرتا ہے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا ان کا خوف حکمت اور دانائی کا شروع ہے۔ جو خدا ان کے خوف میں رہتا ہے، جو شخص، اس کو خدا حکمت دیتا ہے۔ جو خدا کے کلام کو پڑھتا ہے، خدا کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی باتوں پر دھیان دیتا ہے، خدا کے کلام کو سچ مانتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کے اندر حکمت ہو سکتی ہے۔ وہ لوگ اس بات کو کنفیگر کر سکتے ہیں، اس کا مطلب سمجھ سکتے ہیں، جو خدا کے کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ جیسے یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ تو اپنا منہ کھول تو میں اسے بھر دوں گا۔ خدا تو سکھانا چاہتا ہے، اس نے یہ کلام اسی لیے لکھوایا ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور ان باتوں پر غور کر کے اس کو جان سکیں، کیونکہ در حقیقت خدا نے یہ کلام اسی لیے ہمارے لیے ریکارڈ کروایا تاکہ ہم ان باتوں کو جان سکیں اور یہ بھید ہمارے سے پوشیدہ نہ رہے۔ اب فرشتہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ساتوں سر 7 پہاڑ ہیں جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ 7 بادشاہ بھی ہیں۔ 5 تو ہو چکے اور 1 موجود ہے اور 1 ابھی نہیں آیا،
اور جب آئے گا تو کچھ عرصہ تک اس کا رہنا ضرور ہے۔ پیارے عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور میں اس آیت کو اور کھول کر بیان کروں آپ کے لیے، ایک بات آپ یاد رکھیں کہ کچھ ایسی نبوتیں ہیں جو ایک سے زیادہ مرتبہ پوری ہوتی ہیں یا پوری ہوئی ہیں۔ مثلا ملاکی نبی کے جو آخری آیات ہیں جس میں خدا نے کہا کہ میں یسوع مسیح کے آنے سے پہلے، یعنی خدا کے اس ہولناک دن کے آنے سے پہلے میں اب ایلیا نبی کو بھیجوں گا۔ اب ایلیا ایک مرتبہ یسوع کی دوسری آمد سے پہلے آنا ہے ایلیا نے، لیکن یسوع نے بتایا کہ یوحنا عارف جو تھے، جو یوحنا جو بپتسمہ دینے والے تھے، یوحنا عارف میرے منہ سے نکل گیا، یوحنا مکاش جو بپتسمہ دینے والا یوحنا تھا، اس کے اندر بھی ایلیا کی روح تھی۔ یسوع نے خود کہا کہ ایلیا تو آ چکا اپنے شاگردوں کو، کہ ایک دفعہ وہ نبوت پہلے بھی پوری ہو چکی ہے ابھی، لیکن دوبارہ بھی ایلیا نے آنا ہے۔ یسوع کی دوسری آمد سے پہلے جو دو گواہ ہوں گے ان میں سے ایک ایلیا ہے۔ اسی طرح یسوع نے کہا تھا کہ متی کی انجیل کے 24ویں باب میں کہ جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، تو یہ نبوت بھی 2 دفعہ پوری ہوئی ہے۔ ایک دفعہ یسوع کے پیدا ہونے سے پہلے انتیاکس ایپیفینی جو تھا اس نے یروشلم پر قبضہ کر کے ہیکل کے اندر مکروہ جانور کی قربانی کی تھی، ہیکل کو ناپاک کیا تھا۔ ایک مرتبہ اس وقت بھی یہ نبوت پوری ہوئی تھی، لیکن ایک مرتبہ فیوچر میں آنے والے زمانے میں کلیسیا کے آسمان پر چلے جانے کے بعد جب مخالف مسیح آئے گا تو اس نے بھی وہی کام کرنا جو پہلے یسوع کی پیدائش سے پہلے ایک شخص کر چکا، جو یونانی سلطنت جب سکندر اعظم کے وفات کے بعد اس کی سلطنت 4 حصوں میں بٹ گئی، تو اس کا ایک جرنیل جو جس کے پاس یہ علاقہ تھا جو اسرائیل کا ملک ہے، تو اس نے یہودیوں پر بڑا ظلم کیا اور اس نے اس مکروہ جانور کی ہیکل میں قربانی کی اور ہیکل کو ناپاک کیا تھا۔ تو وہ بھی بات 2 دفعہ پوری ہوئی، ایک دفعہ پہلے ہو چکی ہے، ایک دفعہ فیوچر میں پوری ہونی ہے۔ اس لیے پیارے عزیزو، جو بات میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض نبوتیں ایسی ہیں جو ایک سے زیادہ دفعہ پوری ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر جیسے کہا گیا کہ وہ 7 سر 7 پہاڑ بھی ہیں جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اب خدا کے کلام کے بہت سے مبصرین ایسے بھی ہیں جو اس آیت کے تعلق سے، جو رومن کیتھولک چرچ ہے، وہ روم کا شہر جو ہے وہ 7 پہاڑوں اس کے چوگرد ہیں، تو وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آیت اس تعلق سے ہے کہ روم جو ہے وہ شاید خدا کی مخالفت میں استعمال ہو۔ جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تھے تو روم جو تھا وہاں پر جو روم کا جو شہنشاہ تھا کیسر، وہ اس کا تخت وہیں ہوتا تھا، وہ وہیں سے بیٹھ کر حکومت کرتا تھا۔ تو اس لیے ایک مرتبہ پہلے بھی یہ بات جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نظر آتی ہے کہ وہ 7 سر 7 پہاڑ بھی ہیں۔ اب فیوچر میں بھی ان کا رول ہوگا، تو بعض لوگ تو یہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو روم کا جو شہر کے باہر جو وہ ہیں وہ پہاڑیاں ہیں، وہ چھوٹے پہاڑیاں ہیں،
وہ بڑے پہاڑ نہیں ہیں. یہاں پر بڑے پہاڑوں کی بات ہو رہی ہے در حقیقت, جو فیوچر میں نظر آئیں گے ہمیں. اب ان کا بھید فرشتہ کیا کہتا ہے کہ وہ 7 بادشاہ بھی ہیں, 5 تو ہو چکے. اب بادشاہ ہیں تو اس کا مطلب ان کے پاس سلطنتیں ہوں گی, یعنی ملکوں کی بات کی جا رہی. چھوٹے نہیں ہوں گے, وہ بڑے ہوں گے, جن کا زمین پر بہت زیادہ کنٹرول ہوگا. بہت بڑے بڑے زمین پر نامور ملک ہوں گے, جن کا روب دبدبا اور جن کے وسیلے سے زمین پر بہت سا کنٹرول ہوگا. ان سلطنتوں کا بہت سی قوموں کو وہ کنٹرول کر رہے ہوں گے, بہت سا علاقہ ان کے قبضے میں ہوگا, بہت سے انسانوں پر ان کا روب دبدبا ہوگا اور ان کے انڈر میں ہوں گے وہ لوگ, قومیں. اب فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ 7 بادشاہ بھی ہیں, 5 تو ہو چکے اور 1 موجود ہے. یعنی جس وقت مکاشفہ کی کتاب یہ لکھی جا رہی تھی, جو چھٹا ہے جس کی بات وہ کری کہ 5 تو ہو چکے ہیں پہلے. یہ جو 7 پہاڑ ہیں, یہ جو 7 بادشاہ ہیں, 5 تو ان میں سے پہلے گزر گئے اور 1 موجود ہے. یعنی اس وقت روم کی سلطنت تھی جس وقت مکاشفہ کی کتاب لکھوائی جا رہی تھی, تو اس کو وہ چھٹا بتایا جا رہا ہے کہ 5 پہلے گزر چکے ہیں اور یہ جو اب ہے 1 موجود ہے, وہ چھٹا ہے. اور وہ اس وقت کی رومی سلطنت تھی جس کی بات کر رہا ہے فرشتہ کہ اس وقت جو سلطنت موجود ہے یہ چھٹی ہے. یہ ان 7 پہاڑوں میں سے, یعنی ان 7 بادشاہوں میں سے یہ اس وقت چھٹا موجود ہے اور ایک ابھی آیا نہیں, یعنی 7واں نہیں ابھی آیا. اب جو 5 جو پہلے ہو چکے ہیں وہ کون سے ہیں؟ دیکھیں, روم کی سلطنت سے پہلے جو 5 بڑی سلطنتیں روئے زمین پر گزری ہیں, جو سپر پاورز گزری ہیں, ان کی تفصیل یہ ہے کہ ایک تو مصر ہے, اس کے بعد مصر کے بعد اسوری سلطنت تھی جو بہت بڑی سلطنت تھی. پھر جو بابلونین سلطنت تھی, یعنی بابلی سلطنت, وہ تیسری. پھر بابلی سلطنت کے بعد جو چوتھی تھی وہ تھی مادی فارسیوں کی سلطنت, فارس کی سلطنت. اور 5ویں تھی یونان کی سلطنت, ان کے بعد سکندر اعظم کی سلطنت. لیکن یونان کی سلطنت کو ختم کیا رومیوں نے, اور اسی دور میں یسوع مسیح انہی کی سلطنت کے دور میں زمین پر پیدا ہوئے, اور پھر اسی دور میں یسوع نے نسل انسانی کا کفارہ دیا. اور اسی سلطنت کے دور میں مکاشفہ کی کتاب لکھوائی جا رہی. اس لیے فرشتہ کہہ رہا ہے کہ 5 ہو چکے ہیں اور یہ اب چھٹی سلطنت ہے, اور ایک ابھی نہیں آیا. 1 پہاڑ 7واں پہاڑ جو ہے وہ نہیں ابھی آیا. رومی سلطنت کے بعد اگر کوئی بڑی سلطنت آئی تو عثمانی سلطنت تھی, سلطنت عثمانیہ, جو 7ویں سلطنت, جس کو بہت سے مبصرین خدا کے کلام کے جو اسکالرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 7ویں سلطنت جو بعد میں آنی تھی وہ سلطنت عثمانیہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. وہ بھی ختم ہو چکی ہے, اور اس کے بعد ابھی تک کوئی بڑی سلطنت روئے زمین پر ہمیں نظر نہیں آئی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو جہاں سے وہ مخالف مسیح آنا ہے وہ 8ویں سلطنت ہوگی. اب یہ 11ویں آیت میں کہا جا رہا ہے کہ جو حیوان پہلے تھا اور اب نہیں وہ 8واں ہے, یعنی وہ 8واں ہوگا. جو پہلے تو تھا اب نہیں ہے, فیوچر میں آئے گا, وہ 8واں ہوگا. اب 8واں جو آنے والی سلطنت ہے پہلے تھا, یعنی پہلی 7 سلطنتوں میں سے ایک آئے گا واپس. تو خدا کے کلام کے زیادہ جو اسکالرز ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ روم کی سلطنت دوبارہ ریوائیو ہو جائے گی, اور اسی سلطنت میں سے 10 ایسے جو بادشاہ ہوں گے جن کا کنٹرول زمین پر ہوگا. اس وقت کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد زمین کو شاید 10 بڑے حصوں میں تقسیم کر دیا جائے, یا زمین پر 10 ایسے بڑے ممالک ہوں, بادشاہیاں ہوں, جن کی زیادہ زمین پر چلتی ہو, جن کا کنٹرول زیادہ ہو, جو
دنیا کے زیادہ عوام کو کنٹرول کر رہے ہوں. جیسے آج بھی ہم دیکھیں چائنا اس وقت بلا شبہ ایک بہت بڑی سلطنت ہے. پھر انڈیا خود ایک بہت بڑی سلطنت ہے. بہت بڑے زیادہ انسانوں کے مجمع کو وہ کنٹرول کرتے ہیں. پھر رشیا جو ہے وہ خود بہت بڑا ہے. پھر امریکہ خود بہت بڑا ہے. اس طرح بڑے بڑے زمین پر ایسے ملک ہیں، بادشاہی ہیں، سلطنتیں ہیں جو بہت کچھ کنٹرول کر رہی ہیں زمین پر. تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ 10 حصوں میں زمین تقسیم ہو اور زمین کی جو قومیں اور جو زمین پر بسنے والے لوگ ہیں وہ 10 بڑے اختیارات کے نیچے ہوں، اور ان 10 میں سے ایک وہ ہوگا جو پچھلے سلطنتوں میں سے آئے گا واپس. اور سب کا یہی ماننا ہے کہ وہ رومی سلطنت ہی میں سے آئے گا. دوبارہ روم کی سلطنت جو ہے نا وہ بحال ہوگی، اپنا سر اٹھائے گی، اور وہی 8واں ہوگا اور وہی مخالف مسیح بنے گا. یہ جو 10 بادشاہ ہوں گے ان میں سے ایک چھوٹا ملک ہوگا، ہمیں نہیں پتا وہ کون سا ہوگا، جہاں سے ایک شخص نکلے گا جو موجودہ 10 ہوں گے ان میں سے 3 کو ختم کر دے گا، اور خود وہ 11واں بن کر آئے گا، اور 11واں بھی ہوگا اور پھر 8واں بھی ہوگا. دانیل نبی نے جو رویا دیکھی تھی اس میں بھی 10 سینگوں کے سامنے ایک چھوٹا سا سینگ نکلا، اور اس نے ان 10 سینگوں میں سے 3 سینگوں کو توڑ دیا تھا، اور وہ 7 سینگوں کے بعد خود 8واں سینگ بنا تھا. تو یہاں پر بھی 8ویں کی بات کی جا رہی ہے. اگر اس رویا کو اور اس رویا کو ملا کر دیکھا جائے تو ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ انہی 10 بادشاہیوں میں سے ایک چھوٹی بادشاہی ہوگی جو 11ویں ہوگی، اور وہ انہی میں سے نکل کر 3 بادشاہیوں کو ختم کرے گا، 3 کے ساتھ جنگ کرے گا اور انہیں ان کا کنٹرول ختم کروا دے گا، اور خود ان سے بڑا بن جائے گا، اور باقی سارے بادشاہ پھر اس کو اپنا اختیار دے دیں گے. اب یہاں پہ 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ 10 سینگ جو تو نے دیکھے ہیں 10 بادشاہ ہیں، ابھی تک انہوں نے بادشاہی نہیں پائی. یعنی فیوچر میں مخالف مسیح کے دور میں، بڑی مصیبت کے دور میں وہ سامنے آئیں گے. روئی زمین پر ہیں اس وقت، لیکن ابھی آپ دیکھیں کوئلیشنز بن رہی ہیں، بڑی بڑی سلطنتیں اپنے اپنے کیمپس بنا رہی ہیں. کچھ امریکہ کا ساتھی بننا چاہتے ہیں، کچھ چائنا کا ساتھی بننا چاہتے ہیں، کچھ روس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اس طرح ابھی چیزیں شیپ پکڑ رہی ہیں، شکل بن رہی ہے ان کی، لیکن کتنا ٹائم لگے گا ہم نہیں جانتے. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ 10 سینگ جو تو نے دیکھے 10 بادشاہ، ابھی تک انہوں نے بادشاہی نہیں پائی، مگر اس حیوان کے ساتھ. ابھی تو حیوان آیا نہیں، جب وہ سامنے آئے گا، منظر عام پر آئے گا، جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ گھڑی بھر کے واسطے بہت تھوڑی دیر تک ان کا اختیار رہے گا، کیونکہ بعد میں وہ ان 10 کا اختیار خود وہ اپنے پاس لے لے گا. گھڑی بھر کے واسطے بادشاہوں کا اختیار پائیں گے. ان سب کی ایک ہی رائے ہوگی 13ویں آیت میں، اور وہ اپنی قدرت اور اختیار اس حیوان کو دے دیں گے. یا تو وہ خود اس حیوان کے دبدبے سے متاثر ہو جائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ جی آپ ہی ہمارے مائی باپ ہیں، آپ ہی ہمارے لیڈر ہیں، آپ ہی سب کچھ کریں، جو بھی آپ کہیں گے ہم وہی کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ وہ اس کے اثر تلے آ جائیں گے اور اس کی باتوں کو سچ سمجھیں گے، اور اپنی بھلائی وہ اسی میں سمجھیں گے کہ اگر ہم اس کو اپنا اختیار دے دیں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا. اس لیے وہ اپنا سارا اختیار اس کے حوالے کر دیں گے کہ اب تو جو چاہے کر. ہمارے علاقوں میں بھی، ہمارے علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان پر بھی اب تیرا ہی اختیار ہوگا، جو تیری مرضی ہوگی، جو تیرا ایجنڈا ہوگا، جو تیرا بیانیہ ہوگا وہ چلے گا. جو کچھ وہ کہے گا وہی تمام ملکوں پہ، تمام قوموں پہ نافذ کیا جائے گا. اور پھر چونکہ وہ حیوان جو مخالف مسیح ہوگا، جو آخری ڈکٹیٹر ہوگا دنیا کا، اس کے پاس زمین کا بہت بڑا اختیار اس کے پاس ہوگا اس وقت. اور پھر جب یسوع کی حقیقی آمد، جو فزیکل آمد ہے یسوع کی، جب وہ ہوگی، یسوع جب لٹرلی واپس آئیں گے، تو لکھا کہ جب وہ واپس آئیں گے تو کیا ہوگا؟
14ویں آیت کہ وہ برا سے لڑیں گے اور برا ان پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جو بلائے ہوئے ہیں اور برگزیدہ ہیں اور وفادار ہیں وہ بھی اس کے ساتھ غالب آئیں گے۔ ہاللیلویہ۔ ہمارا خداوند یسوع جو ہے، جب وہ آئے گا تو ان ساری تاریکی کی قوتوں کو، ان کے سارے زور کو اور زمین پر اس کے سارے سسٹم کو یسوع ختم کر دے گا اور اس کو شکست دے گا، اور اس کی ساری سلطنت کو ختم کر دیا جائے گا پل بھر میں ہی۔ اور نہ صرف یسوع غالب آئے گا بلکہ اس کے ساتھ اس کے لوگ بھی غالب آئیں گے۔ ہاللیلویہ۔ یہ ہے آپ کے لیے اور میرے لیے تسلی اور شادمانی کی بات کہ فتح ہمارے یسوع کی ہے، فتح ہمارے یسوع ہی کے پاس ہے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خدا ہے۔ آسمان اور اس کی فوجوں سے کون کوئی لڑ سکتا ہے؟ خدا کے ساتھ کوئی نہیں لڑ سکتا، اس لیے خدا اور اس کے لوگ غالب آئیں گے اور پھر 1000 سالہ زمین پر بادشاہی قائم کی جائے گی۔ اب ہم 15ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک پڑھیں گے اور ان آخری آیات پر غور کریں گے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ پھر اس نے مجھ سے کہا، جو پانی تو نے دیکھے جن پر کسبی بیٹھی ہے وہ امتیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں، اور جو 10 سینگ تو نے دیکھے وہ اور حیوان اس کسبی سے دعوت رکھیں گے اور اسے بے کس اور ننگا کر دیں گے اور اس کا گوشت کھا جائیں گے اور اس کو آگ میں جلا ڈالیں گے، کیونکہ خدا ان کے دلوں میں یہ ڈالے گا کہ وہ اسی کی رائے پر چلیں، اور جب تک کہ خدا کی باتیں پوری نہ ہو لیں وہ متفق رائے ہو کر اپنی بادشاہی اس حیوان کو دے دیں۔ اور وہ عورت جسے تو نے دیکھا وہ بڑا شہر ہے جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے۔ آمین۔ 15ویں آیت میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ پانی جس پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، وہ پانی امتوں اور گروہوں اور قوموں اور اہل زبان یعنی لوگوں کو ظاہر کرتا ہے۔ زمین پر جو قومیں اور جو لوگ بستے ہیں ان پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، یعنی اس کا کنٹرول ہے لوگوں کے دماغوں پر۔ کس طرح سے؟ کہ وہ مذہب اور عقیدوں کے وسیلہ سے اس نے انسانوں کے دماغوں اور دلوں کو کنٹرول کر رکھا ہے۔ اور جیسا اس 17ویں باب کے شروع میں ہی میں نے آپ کو پہلے اس میں بتایا تھا کہ یہ جو بڑی کسبی اور اس کا جو راز ہے اور یہ جو تمام مخلوقات کی ماں ہے، یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، جس میں ایک طرف تو جھوٹے مذاہب کی تعلیمات اور دوسرا زمین پر معاشیات کا ایک سسٹم بنا کر اکنامکل سسٹم بنا کر انسانوں کی زندگی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، قوموں اور ملکوں کی تقدیر اس وقت اکانومی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کسی کی اکانومی مضبوط ہے تو وہ ملک امیر ہے، اس کے لوگ خوش ہیں، اور جس کی اکانومی مضبوط نہیں ہے اس ملک کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور وہاں کے لوگ بھی دکھ اور مصیبتوں میں زندگی گزار رہے ہیں اور بڑا عذاب اور غضب نظر آتا ہے۔ تو اس طرح اکانومی کا جو جن ہے یا اکانومی کی جو گرفت ہے، اس نے انسانوں کو اپنی مٹھی میں لیا ہوا ہے۔ تو یہ حیوان کس طرح سے کام کر رہے ہیں؟ ایک تو وہ اکانومی سے انسان کی زندگی کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور دوسرا مذہبوں کے سے۔ یعنی جو بابل ہے یہ کمرشل بابل اور اسپرچل بابل ہے جو انسانوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اب اس اخیر زمانہ میں، بڑی مصیبت کے زمانہ میں خدا کیا کرنے والا ہے؟ خدا یہ کرے گا کہ صدیوں سے ان دونوں کا گٹھ بندھن اور جو آپس میں ساتھ ہے
یہی اینڈ پر آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے، کیونکہ 16ویں آیت کہتی کہ جو 10 سینگ تو نے دیکھے اور حیوان وہ قسمی سے دعوت رکھیں گے، جو قسمی اس کے اوپر بیٹھی حیوان کے اوپر، آپس میں بڑا میل جول ہے، بڑا سخت اچھا ان کی بانڈیج ہے، بڑا آپس میں گٹھ بندھن ہے، لیکن کیا ہوگا آخری وقت میں ایک دوسرے سے وہ عداوت رکھنا شروع کر دیں گے۔ کیوں کہ وہ جو حیوان اور اس کے ساتھ جو زمین کے بادشاہ ہیں وہ کیا کریں گے، اسے بے کس اور ننگا کر دیں گے اور اس کا گوشت کھا جائیں گے اور اس کو آگ میں جلا ڈالیں گے۔ کیوں کہ وہ اکانومی کا جو سسٹم ہے، انسان کے اندر کا لالچ اس کو ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ سب کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتا بلکہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے قومیں اور جو ملک ہیں وہ دنیا کی دولت پر قبضہ کر کے اپنے ہاتھوں میں لینا چاہیں گے، اس طرح وہ ایک دوسرے کو ننگا کر دیں گے۔ اور یہ آیت جو یہ کہتی ہے کہ وہ اس کا گوشت کھا جائیں گے اور اس کو آگ میں جلا ڈالیں گے، اس کا مطلب یہ کہ یہ ممالک، یہ قومیں، یہ بادشاہیں آپس میں اینڈ میں لڑیں گے اور ایک دوسرے کو ماریں گے اور جنگیں ہوں گی اور سخت ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے اور اپنے ہاتھ میں سارا کنٹرول لینے کی کوشش کریں گے، جس کا جو دل کرے وہ کرے۔ یہ اینڈ میں آپس میں لڑ کے مریں گے اور بہت خون ریزی کریں گے، اس لیے ساری دنیا کی اکانومی کا نقصان کریں گے اور ایک دوسرے کو ننگا کر دیں گے لڑ کے مار کے۔ ساری آیت میں لکھا کہ خدا ان کے دلوں میں یہ ڈالے گا کہ وہ اسی کی رائے پر چلیں، اور جب تک کہ خدا کی باتیں پوری نہ ہو لیں وہ متفق الرائے ہو کر اپنی بادشاہی اس حیوان کو دے دیں گے، کہ جب تک خدا کی مرضی ہے وہ ایک ہی ان کی مرضی ہوگی، سب کا ایک ہی ایجنڈا ہوگا۔ لیکن کیا ہوگا کہ اچانک 7 سالوں کے آخری دور میں وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو بہت ماریں گے اور ایک دوسرے کو نوچیں گے اور ایک دوسرے سے چھین کر ایک دوسرے سے لے کر اپنے پاس رکھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر کیا ہوگا، ایک دوسرے کی اکانومی کو تباہ کر دیں گے اور ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ 18ویں اور آخری آیت میں لکھا کہ وہ عورت جسے تو نے دیکھا وہ بڑا شہر ہے جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے۔ اب زمین پر مختلف شہروں میں ایسے بڑے بڑے ہیڈ کوارٹرز بنائے گئے، جیسے یونائٹڈ نیشن کا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا جو زمین پر حکومت کرتا ہے کسی طور سے۔ اسی طرح مختلف مذہبی ہیڈ کوارٹرز ہیں جو زمین پر حکومت کرتے ہیں، لیکن کلام خدا میں بابل کا لفظ استعمال کیا گیا کہ بابل ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے تمام مکروہات کا، غلط تعلیمات کا آغاز ہوا، جہاں پر پہلا خدا کے سامنے ڈکٹیٹر کھڑا ہوا تھا، نمرود جس کا نام تھا، اور وہیں پر خدا کے مخالفت کے لیے ایک بڑا برج بنایا گیا جس کو خدا نے آ کر تباہ کر دیا تھا۔ تو اخیر زمانہ میں شاید جب سے خدا نے حکم دیا تھا کہ بابل کا جو شہر ہے وہ قائم نہ رہے گا، بابل برباد ہو گیا تھا اور آج تک برباد ہے، واپس نہیں دوبارہ وہ بنا۔ اگر آپ عراق کا جو ملک ہے اس کا جو کیپٹل ہے بغداد، اس سے 55 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ جگہ تھی جس کو بابل کہتے ہیں، جو دریا فرات کے کنارے پر تھا یہ شہر۔ 80s کے دور میں 1980 کے دہائی میں جو عراق کے صدر تھے صدام حسین، انہوں نے کوشش کی تھی کہ دوبارہ بابل کو تعمیر کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے شاید 500 ملین سے بھی زیادہ ڈالرز کی رقم رکھی تھی دوبارہ اس شہر کو تعمیر کرنے کے لیے، لیکن ایسا ہو نہ سکا کیونکہ خدا نے مقررہ وقت سے پہلے اسے بننے نہیں دینا، کیونکہ یہ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد شاید جلدی سے اس کو تعمیر کر دیا جائے اور دوبارہ وہ زمین پر ہو جائے۔
تیار وہ شہر، تو عین ممکن ہے کہ دوبارہ وہ اس کو تعمیر کیا جائے، اس کو کھڑا کیا جائے، اور دوبارہ جو خدا کی مخالف قوتیں ہیں جب وہ ان کو زیادہ کنٹرول ملے تو فٹافٹ وہ اسے تیار کروا کے اس کو کھڑا کر لیں، اور پھر اینڈ اس کا کیا ہے، دوبارہ خدا اس کو سب کچھ پھر تباہ کر دے گا، اور پھر ہمیشہ کے لیے تباہ کر دے گا۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عورت جسے تو نے دیکھا وہ بڑا شہر ہے جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے۔ اب یہ جو بڑا شہر کا جو لفظ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا تشبیہی طور پر جو آسمانی مقاموں میں سے جہاں سے یہ تاریکی کی قوتیں زمین پر ابھی اپنے کنٹرول کو چلا رہی ہیں اس کی بات کی جا رہی ہے، جس کے متعلق پولس رسول نے بھی کہا تھا کہ ہماری لڑائی تو شرارت کی روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں بسیرا کرتی ہیں، یعنی جو سب سے نچلا والا جو آسمان ہے جہاں پر خدا نے ان تاریکی کی قوتوں کو رہنے کی اجازت دے رکھی ہے ابھی تک، جب تک کہ ان کو وہاں سے، جیسا مکاشفہ کی باب میں ہم نے سیکھا تھا کہ یسوع اس کے فرشتے لڑیں گے اور ان کو وہاں سے گرا دیا جائے گا، وہ شہر ان کا وہاں سے ختم کر دیا جائے گا۔ شاید اس شہر کی بات کی جا رہی ہے جہاں سے یہ ابھی تک اپنے سسٹم کو کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن اینڈ پر جب فرشتے ان کو وہاں سے نکال دیں گے، ابلیس اور اس کے فرشتوں کو وہاں سے گرا دیں گے، اور پھر زمین پر ہی آ جائیں گے، زمین پر آ کر یہ زیادہ سپیڈ سے اپنے کام کریں گے، تو پھر ممکن ہے کہ زمین پر جب یسوع واپس آئیں گے تو انہوں نے جو کچھ بنایا ہوگا اس کو دوبارہ تباہ کر دیا جائے گا۔ اس لیے کلام خدا میں بار بار لکھا ہے کہ بابل میں سے نکل آؤ۔ ایک تو بابلی جو روح ہے اس نے تمام روئے زمین کو اپنے قبضہ میں لے رکھا ہے، اور تمام دنیا کے ہر ایک حصے میں غلط تعلیمات، خدا کے خلاف ہر طرح کی برے رجحانات کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ غلط تعلیمات کہاں سے آئی ہے؟ ان کا اوریجن قدیم زمانہ میں بابل سے شروع ہوا تھا، اور اب اس بابلی روح نے تمام روئے زمین کو اپنے قبضہ میں لے رکھا ہے۔ اس لیے تمام روئے زمین کو نجات دینے کے لیے نجات دہندہ خدا کا بڑا بادشاہوں کا بادشاہ یسوع ناصری واپس آ رہا ہے تاکہ ابلیس اور اس کے نظام کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، اور زمین پر ایک دفعہ زمین کے رہنے والوں کے روبرو خدا آ کر اپنا خیمہ لگا کر حکومت کرے، اور دنیا کو دکھائے کہ اگر خدا حقیقی طور پر زمین کو کنٹرول کرے گا تو کتنی تسلی، اطمینان اور شادمانی کی زندگی لوگوں کے اندر موجود ہوگی۔ آج جیسی زندگی انسانوں کی ہے روئے زمین پر، جو در حقیقت خوشی اور تسلی اور شادمانی کی زندگی نہیں ہے، بلکہ دکھ، تسلی، رنج اور غم کی اور موت کی زندگی ہے جس میں نسل انسانی بسی ہوئی ہے، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے یسوع آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو حقیقی زندگی اور خوشی اور تسلی اور شادمانی کی زندگی دیکھنے کو زمین پر ملے، جو کہ 1000 سالہ بادشاہت کے دور میں ان کو نظر آئے گی، جو اس وقت زمین پر لوگ باقی ہوں گے جن کے ساتھ دوبارہ دنیا کا آغاز کیا جائے گا، وہ ان کو نظر آئے گی اس 1000 سالہ بادشاہت کے دور میں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔